We're about to begin our session titled Khyber Pakhtunkhwa Kya Dehshat Gardi ke Asraat se Nikal Aaya Hai. The moderator for the session is Mujahid Barelvi, and the panelists are Afrasiab Khattak, Hanif Khalil and Noreen Nasir. Please switch off your mobile phones or put them on silent mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. We would appreciate it if complete silence is observed while the session is in progress. I would like to invite the moderator and the panelists to please take their seats on stage. Yes, please. आइए जी, मुजाहिद बरेलवी साहब, नौरीन नसीर, हनीफ खलील साहब and अफरासियाब खटक. आइए प्लीज सर. Our moderator for this session is Mujahid Barelvi. He's a leading journalist, analyst and commentator. He's a regular TV personality and is well known for his cut-throat style of questioning and his journalistic integrity. He was the first Pakistani journalist who visited Kabul in April 1978 during the revolution. He wrote a travelogue called Torkham Ke Us Taraf, and more than 4 editions of this were published. In 1989, during General Najib era, he visited Afghanistan twice and wrote a book, Inqilabi Afghanistan Mein Chand Roz. Currently, he is working in Dawn News Channel, and he appears on the program called Sawal Se Aage. Over to you, sir. शुक्रिया ऑक्सफोर्ड. एक तो अच्छा करा आपने ये मेरा तारुफ करा दिया कि मैं काबुल यात्रा गुज़िश्ता 40 साल से कर रहा हूँ, वरना आप सोचेंगे इन पश्तो के दानिश्वरों और सियासतदानों उनके आगे ये बरेलवी क्या कर रहा है. तो एक सहाफ़त के और सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से ख़ास तौर पर अफसार खट्टक और फिर की जमात उस हवाले से एक तवील ताल्लुक़ रहा. और इसी सबब बल्कि मुझे याद आ रहा है अफरासियाब खट्टक पता नहीं वहाँ कहाँ थे कि जब मैं अप्रैल 78 में गया था तो काबुल जाना इतना आसान था कि 50 रुपए का मैंने टिकट लिया. सरकारी बस चलती थी सुबह 8 बजे और 3 बजे वहाँ मैं शहर 9 में था. फिर इनकी तलाश वलाश शुरू करी, बहरहाल इन्होंने कहीं मुझे ठहरा दिया. तो वो मेरी 3-4 दिन काबुल यात्रा रही. और इसलिए अगर मैं इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहा हूँ तो उसका लिए मोतबर हमारे अफरासियाब खट्टक हैं कि जो ये कहेंगे कि हाँ भाई हमें भी कुछ थोड़ा सा वहाँ की तारीख़, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स के बारे में इल्म है. और यहाँ तक अफरासियाब खट्टक का ताल्लुक़ है, आपको इल्म है कि हमारे जो पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन और वो बड़ा दौर था, उसमें बड़े कड़े वक्त में उसके प्रेसिडेंट हुए, ह्यूमन राइट कमीशन में रहे. और अगर मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, जो मुझे नहीं भी ना बताऊँ, कि ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ और उस तरफ मेरा ख्याल है एक अहले दानिश की हैसियत से, एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत से अफरासियाब खट्टक से ज़्यादा गालिबन कोई नहीं जानता. और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा. फिर हमारे डॉक्टर नौरीन बुनियादी तौर पर एकेडमिक हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, बाहर की बड़ी डिग्रियां ली, लेकिन ये कहती हैं कि अभी भी जो ट्राइबल एरिया में इन्हें एक एक्टिविस्ट की हैसियत से ही इनका तारुफ कराया जाए. डॉक्टर खलील जो हैं कायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पश्तो लिटरेचर, पश्तो अदब पर इनकी गहरी नज़र है. तो अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर अगर ड्यूरेंट की तरफ पाकिस्तान या पूरे इस रीजन के बारे में जब गुफ्तगू की जाए तो एक ऐसा मौजू है जिसे मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह तकसीम करूँ कि अफरासियाब खट्टक उसकी सियासत और उसके जो रीजनल के जो इम्पैक्ट हुआ उसके हवाले से, हमारे डॉक्टर खलील लिटरेचर के हवाले से, और ख़ास तौर पर मैं थोड़ा सा इस मौजू में थोड़ी सी चेंज चाह रहा था. इन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के हवाले से निकाला जाए. मेरा ख्याल ये था कि इसका मौजू जो असल बनता है द इम्पैक्ट ऑफ अफगान वार ऑन KP, क्या असरात पड़े ख़ास तौर पर 9/11 के बाद. अब आप अगर ये देखें कि इस पूरी जंग में अगर मैं ये कहूँ कि सब कॉन्टिनेंट की जो बरसग़ीर की जो तकसीम थी उसमें हिजरत में जहाँ हम कहते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की हलाकत हुई. आप देखें कि 60,000 शहरी जो है हलाक हुए सिर्फ इस तरफ के ड्यूरेंट के. और इनमें मेरे ख्याल में अक्सरियत बल्कि सारे के सारे पश्तो नहीं होंगे.
جبکہ یہ بھی المیہ ہے، میرے خیال میں افراد صاحب مجھے درست بھی کریں گے کہ پشتونوں کو اس طرح ہم تقسیم نہیں کر سکتے افغان اور پشتو. تہذیب ہوئی، کلچر ہوئی، ایک زمانے میں تو آنا جانا بھی تھا. 31,000 وہاں کے شہری ہلاک ہوئے، پھر ان کی سیکورٹی فورس کے جو ہے 62,000 ہلاک ہوئے. خودکش حملوں کی تعداد تو ریکارڈ ہے، غالباً دنیا میں اتنے نہیں ہوئے کہ کس طرح معصوم لوگوں کو کیا گیا. اور اس کے عوض جو ہم نے جن کے لیے ہم نے جنگ لڑی، اور یہ بھی ایک سوال آتا رہا اور جو میں ان سے کروں گا کہ کیا یہ ہماری جنگ تھی، ہماری جنگ ہے، اس میں $120 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا. آج جو ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں 1-2 ارب ڈالر کے لیے، تو اس 20 سال میں $120 بلین کا ہوا. اور امریکن جو بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے دیا، مشکل سے اس میں شاید 38 بلین انہوں نے دیا ہو، اور وہ بھی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں دیا، انہوں نے اپنے اسلحہ کے لیے دیا. تو یہ تعارف. جی افراسیاب خٹک. میں نے کہا اب مجھے شاید زیادہ کچھ نہ کہنا پڑے کہ آپ موجود ہیں. شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے بڑی جنرس الفاظ کہے ہیں، میں اس کا مستحق نہیں، میں تو ایکٹیوسٹ ہوں، ایک عاجز عام سادہ ایکٹیوسٹ. گزارش یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے چنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں یا افغانستان کی جنگ کے بارے میں یہاں کھل کر بحث نہیں ہوتی. ہماری جو افغان پالیسی ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں بنتی، فارن منسٹری میں نہیں بنتی، بلکہ وہ ایسے اداروں میں بنتی ہے جو نظر نہیں آتی یا نظر نہیں آنا چاہتے. تو ساری بات یہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا جو کو تھا اس نے پاکستان کو ڈیریل کیا، پاکستان پٹی سے اتر گیا. وہ پاکستان جو جانا جاتا تھا اپنے اچھے کاٹن پروڈکٹس کے لیے یورپ میں اور باقی دنیا میں، وہ اتحاد پسندی اور ٹیررزم کے لیے پہچانا جانے لگا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اور ہمارے ایتھوس تبدیل ہوئے، ہمارا نصاب تبدیل ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ ڈالر اور پیٹرو ڈالر افغان جنگ کے لیے آئے. دینی مدرسے یہاں پہ صدیوں سے تھے، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ جو نئے قسم کے مدرسے آئے، جو پیٹرو ڈالر خصوصاً، یہ انتہا پسند نظریات لے کے آئے اور برین واشنگ ہوئی، اور آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے. تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ ہماری افغان پالیسی تھی، پاکستان کی افغان پالیسی تھی. اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی آخری کتاب میں لکھا تھا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، جو نے اڈیالہ جیل میں پھانسی ہو جانے سے پہلے لکھی تھی، اور جس میں انہوں نے فرینکلی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جیسے پروشیا کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے نیپولیونک وارز کے لیے ایک بڑی فوج بنائی تھی، پھر جب نیپولین بھی مر گیا، وہ جنگیں ختم ہوئی، تو پھر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کریں اس بڑی فوج کا. تو وہ کہتے ہیں پروشیا کے سامنے 3 راستے تھے. پہلا تھا ایکسپینشن، ملک کو بڑا کریں تاکہ ایک بڑی فوج کو افورڈ کر سکیں. دوسرا تھا ریڈکشن ان دی اسٹرینتھ آف دی آرمی، تاکہ وہ افورڈیبل ہو. تیسرا یہ تھا کہ ٹو کیپ دی اسٹیٹس کو لیٹنگ دی کنٹری کرمبل انڈر دا برڈن آف اے بگ آرمی. وہ کہتے ہیں کہ پروشنز نے پہلا آپشن کیا، یعنی انہوں نے ملک بڑھایا جرمنی 1871 میں، اور وہ ان کا مسئلہ حل. بھٹو کہتے ہیں ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن 1971 میں ہمارا ملک ٹوٹ گیا. بجائے اس کے کہ ہم ملک بڑا کرتے، ہمارا ملک چھوٹا ہو گیا، اینڈ اور پرابلم گاٹ ایگریویٹڈ. یہ اصل میں نقطہ ہے جس پر یہاں بات نہیں ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری افغان پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ بیسیکلی افغانستان پر قبضہ کرنے کی، افغانستان کو اپنے زیر نگین لانے کی پالیسی ہے. اور یہ گرینڈ جو ویسٹرن اسٹریٹجی تھی، جو امریکہ کی جنگ تھی، اس میں ہم نے ایک اسٹریٹجی فٹ کروائی، اور ملک کو نقصان ہوا. لیکن آپ نے دیکھا جنرل ضیاء اللہ کی فیملی ڈالروں میں بلینئرز بنے، جنرل اختر عبد الرحمان کی فیملی اور لوگوں کی فیملیاں، انہوں نے کمایا، پیسہ بھی کمایا اور فائدے بھی اٹھائے. تو گزارش یہ کہ یہ جو پالیسی تھی، اس میں پہلے انہوں نے مجاہدین کو لانچ کیا، مجاہدین کامیاب نہیں ہوئے، پھر آیا پروجیکٹ طالبان، طالبانائزیشن. یہ بالکل ایک پروجیکٹ ہے، میرے ریسرچ سے ثابت کر سکتا ہوں، یہ پروجیکٹ ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا. انہوں دیکھیے یہ جب طالبان افغانستان میں گئے 1996 میں، تو ان کا کردار بالکل سامنے آیا. یہ بیسیکلی ایک ڈیمولیشن اسکواڈ ہے. اٹ واز لیٹ لوز ان افغانستان ٹو ڈیمولش اٹ بٹ بائی بٹ، برک بائی برک، لمب بائی لمب، اور ادھر کی پشتونوں کو بھی ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی. طالبان بیسیکلی ایک اینٹی پشتون پروجیکٹ ہے، جس کا مطلب پشتونوں کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے، ان کی آئیڈینٹی کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے. صرف فوجی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں طالبان جب گئے 1996 میں، کابل ستمبر 1996 میں وہ گئے، انہوں نے چند بڑے کام کیا کیے. پہلا کام انہوں نے کیا کہ انہیں ریڈیو کابل کا نام بدلا، اٹ بیکیم وائس آف شریعہ.
اسلام آباد ریڈیو کا یہ نام نہیں ہے, تہران ریڈیو کا بھی نہیں ہے, لیکن کابل ریڈیو بیکیم وائس آف شریعہ. انہوں نے افغان نیشنل فلیگ کو بین کیا, انہوں نے افغان نیشنل اینتھم کو بین کیا. آپ کو حکومت سے جھگڑا ہے, آپ کو اسے فلیگ سے کیا جھگڑا ہے؟ لیکن انہوں نے نوروز کو بین کیا, 5000 ایئرز اولڈ فیسٹیول. انہوں نے جرگہ پر پابندی لگائی, انہوں نے کہا کہ جرگے نہیں ہو سکتے, شریعت میں جرگے نہیں ہوتے. انہوں نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو قتل کیا, جس نے امن کے لیے کرسی چھوڑی, سب کچھ قربان کیا, سب چیز کے اختیار تھا, اس کو انہوں نے قتل کیا. بودھا کے مجسمے کو انہوں نے مارا, اس لیے کہ وہ ایک مانیومنٹ تھا, ایک نیشنل, جس سے افغانیت ٹپکتی تھی. تو ہر وہ چیز جو اس پر وار کیا گیا, اور یہ اتفاق نہیں تھا. اس لیے کہ جو ہماری آئیڈینٹی تھی 1000 سال کی, محمود غزنہ کے بعد ہم مسلمان ہوئے, اس کے بعد اب افغان مسلمان یا پشتون مسلمان ہماری آئیڈینٹی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مسلمان حصے کو ایگزیجریٹ کیا, ناٹ فار دا لو آف اسلام, لیکن وہ پشتون یا افغان حصے کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کیا. اور آپ نے دیکھا کہ طالبان ایک طرح سے ایک انسٹرومنٹ ہے اس پالیسی کو نافذ کرنے کا, جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے. یہاں پر ٹائٹل میں تھا کہ کیا دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا ہے. کل ہمارے صوبے میں 7 بڑے واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں, ہمارا میڈیا نہیں رپورٹ کرتا. 2 بزرگ باجوڑ میں مارے گئے, 6 آدمی ہنگو میں مارے گئے, 1 آدمی میران شاہ میں زخمی ہوا, 2 حملے گرینیڈ کے وانا میں ہوئے, یہ کل کی بات ہے, لاسٹ 24 آورس. اور 1 عالم جو تھا بلوچستان کے چمن شہر میں کل مارا گیا. اور یہ ٹیررسٹوں نے, سارے ٹیررسٹوں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ طالبانائزیشن ہے بیسیکلی, جو سرحد کی دونوں طرف. اور یہاں آپ نے دیکھا, اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی طالبان پشتون ہیں اور اس لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں, یہاں ان کا سب سے بڑا نشانہ پشتون نیشنلسٹ ہے. ANP کے 1000 سے زیادہ کارکن مارے گئے, 1000 سے زیادہ کارکن. یہ اتفاق ہے. 2 باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ کیوں چنتے ہیں اپنا نشانہ پشتون نیشنلسٹوں کا اگر وہ پشتون ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے, ریاست کہاں ہے, ہم پوچھنا چاہتے ہیں. یہ فاٹا آپ کہتے ہیں کہ PTM کیوں بنی ہے؟ یہ فاٹا کو آپ نے 12 سال ٹیررسٹوں کے حوالے کیا. 2002 سے 2014 تک فاٹا پر ٹیررسٹوں کی حکومت رہی. نارتھ وزیرستان اس کا کیپٹل تھا, لیکن یہ سارے فاٹا میں رہی. اور میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی اس کو کہے, میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں, اس کے ساتھ ڈاکیومنٹس کے ساتھ, کہ یہاں پر ایک ٹیرر اسٹیٹ تھی جس نے قبائل کو قتل کیا, تحقیق کیا, ریاست نے ان کا پوچھا نہیں. پھر 2014 میں جنگ ہوئی, ضرب عزم. کون سی ضرب عزم, کیسی جنگ؟ آپ میرالی اور میران شاہ کے بازار اگر دیکھتے, غزہ کے بازاروں سے ان کی حالت بدتر تھی. بازاروں کو لوٹا گیا, ایک ماچس وہاں دکانوں میں نہیں پڑی رہی, گھروں کا سامان لوٹا گیا. اور جب لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا, آپ کہتے ہیں وہ غدار ہیں, ملک دشمن ہیں, وہ اپنے درد کا اظہار بھی نہیں کریں گے. ہماری سیاسی پارٹیاں بھی, یعنی میری پارٹی سمیت سب پارٹیوں کی بھی ذمہ داری انہوں نے پوری نہیں کی. انہوں نے بھی تو آپ کو نکال دیا. میں نے یہی ان سے بھی یہی کہا کہ جو PTM کے جوان ہیں, یہ ایک طرح سے اس درد کا اظہار کر رہے ہیں جو ان پہ گزری ہے, اور یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن ان کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بڑی اہم بات ہوگی پاکستانی ریاست کے لیے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنائے, ٹروتھ کمیشن جو جائزہ لے, جو بتائے کہ کیا ہوا ہے. میں الزام نہیں لگانا چاہتا, جو ہوا ہے وہ سامنے لایا جائے, جو بھی ہے. اگر مجھے آپ پکڑیں, مجھ سے شروع کریں, لیکن تحقیق کریں. آپ قالین کی یہ چیزوں کو دبانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں, یہ دیکھیں نا, یہ کل یہ جو ہمارے 2 MNAs رہا ہوئے ہیں, یہ کیا ہوا؟ خڑ کمر میں کیا ہوا؟ خڑ کمر میں وہ جا رہے تھے, ان کا استقبال ہو رہا تھا, ان کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے تھے, پیچھے سے سیکیورٹی والوں نے فائرنگ کی, 13 آدمی مارے گئے اور 24 آدمی زخمی ہوئے. اور ان کا مقدمہ ان MNAs پہ بنا. لیکن 1 ہفتے کے اندر حکومت نے ان مردہ جو لوگ مارے گئے تھے ان کو پیسے دیے, 25 لاکھ روپیہ, ایک جو ہر آدمی مر گیا تھا اس کو دیے, 10 لاکھ روپیہ انہوں نے زخمیوں کو دیے. خون بہا جو دیتے ہیں وہ تو قتل کو قبول کر لیتے ہیں نا. آپ نے وہ کیا اور مقدمہ چلایا اس سے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ٹروتھ کمیشن بننے سے یہ کوئی انتقام کے لیے بات نہیں ہے, لیکن یہ کلوزر تب آئے گا. کلوزر اگر آپ دبائیں گے تو ایلینیشن بڑھے گا, اور زور سے زبردستی سے ملک نہیں چلتے. ریپبلک اگر مودی کشمیر میں یہ کرتا ہے غلط کرتا ہے, اگر پاکستان یہ بلوچستان میں یا فاٹا میں کرتا ہے تو غلط کرتا ہے, یہ نہیں چلے گا.
جی افراز صاحب خٹک نے تو جس طرح اپنا کیا مطلب یہ کہ جو پشتونوں کا اور اس طرف اور اس طرف، اور خیر میں یہ بعد میں سوال بھی کروں گا کہ یہ ہمیشہ ابھی تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیورنڈ لائن واقعی حقیقی طور پر اب تو اسے باڑیں بھی لگائی جا رہی ہیں، اسے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ صدیوں سے ان کا جو آنا جانا تھا، بلکہ کچھ لوگ کہتے تھے افراز صاحب آپ ہی لوگ کہ ایک بھائی جو ہے وہ وہاں پہ پشاور میں نوکری کرتا تھا تو دوسرا کابل میں جاب کرتا تھا، اور ایک ہی رات کو جا کے سویا بھی کرتے تھے، 5-6 گھنٹے کا فاصلہ تھا، ابھی بھی شاید یہی حال ہے۔ ڈاکٹر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نورین کہ جو وار کا شکار سب سے زیادہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مظلوم وہی ہوتے ہیں، آپ نے بڑے قریب سے دیکھا بھی ہوگا، اور دوسرے یعنی ادھر سے جو ایک بڑی تعداد میں آئے جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں اور بہت عرصے تک قیام ہوا، پھر یہیں بن گئے، بلکہ ان کی 3rd جنریشن غالباً یہاں موجود ہے۔ آپ کے خیال میں اوور آل جو سوسائٹی تھی آپ کی، ٹرائبل سوسائٹی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر آسانی سے آتے تھے، وزیری ہوئے، مومند ہوئے اور دوسرے ہوئے، لیکن جو شہری علاقے تھے یا آپ کے جو ہاں جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپ سوسائٹی تھی، وہ کتنا اس کا امپیکٹ پڑا اس پوری وار سے؟ ڈاکٹر نورین۔ میرے خیال میں ہم خٹک صاحب نے ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ دے دیا، 71 سے شروع کیا، 79 کی بات آئی، اور پھر 2001 پوسٹ جو ہمارا سچویشن ہے جنگ میں۔ انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو اس ساری ڈبیٹ میں خواتین کی جو ڈبیٹ ہے یا بچوں کی جو ڈبیٹ ہے جو نان کمپیٹنٹ ہیں اس وار میں، وہ غائب ہے، اور وہ میرے خیال میں ہم اس وقت شروع ہوئی جب ہماری بہت سی خواتین انٹرنلی ڈسپلیس ہو کے آئیں، تو تب ہم لوگوں نے وہ کہانیاں ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کی جو خود افغان خواتین مہاجرین کی شکل میں آئیں، اور پشاور میں پوسٹ 79 وہ یہاں رہے، ان کی ایک بڑی جنریشن، ایک ہم دیکھتے ہیں ایک پوری کمپلیٹ جنریشن جوان ہوئی۔ اب ان میں ایسے بچے بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھتے بھی ہیں، اسکولوں میں بھی پڑھتے رہے ہیں، ان کو واپس نہیں جانا ہے کیونکہ ان کو نہ کابل سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کندہار سے ہے، نہ ہی ان کو کسی اور شہر میں رہنا ہے، کیونکہ وہ پشاور میں یا ٹرائبل علاقوں میں یا پاکستان کے پختون علاقوں میں، ایون کراچی میں وہ بڑے ہوئے ہیں اور وہ یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ ان بچوں کو نیشنلٹی کیوں نہیں دی جا رہی، یا ان خواتین کو کیوں نیشنلٹی نہیں دی جا رہی جنہوں نے افغان آدمیوں کے ساتھ شادیاں یا پاکستانی مردوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، یا وہ افغان خواتین جنہوں نے پاکستانی مرد یا پاکستان مرد نے افغان خواتین کے ساتھ شادیاں کی ہیں۔ یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ اب جب امپیکٹ پہ آتا ہے تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکانومی، سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی خیبر پختونخوا نے بہت سفر کیا، کیونکہ ایک ہیوج پاپولیشن آ کے آباد ہوئی، اور وہ ایک سائڈ پہ اگر ہم پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو انہوں نے ایک کنسٹرکٹیو رول بھی پلے کیا اکانومی کی طرف۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ کا لیبر چیپ ہو گیا، آپ کی پراپرٹیز کی قیمتیں اچھی ہو گئیں، آپ کے شہروں میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کو چیپ لیبر کی اویلیبلٹی ہو گئی، جو کہ ہمیشہ مائیگرنٹ ایک پاپولیشن کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ بھی آیا، اور وہ زیادہ تر ٹرائبل علاقوں میں آیا، کیونکہ یہاں میں جو مدرسے بنائے گئے اور ان مدرسوں میں جن طالب علموں کو پڑھایا گیا یا ان کو ایجوکیٹ کیا گیا یا ان کو برین واش کیا گیا، جس چیز کے لیے وہ تھا، جنگ کے لیے تھا، جہاد کے لیے تھا، لیکن اس کا امپیکٹ سوشلی خواتین پہ اور بچوں پہ زیادہ آیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح خواتین کی موبلٹی، چاہے وہ ٹرائبل ایریا ہو، چاہے وہ پشاور کی سٹی ہو، چاہے وہ مردان ہو، چاہے وہ چارسدہ ہو، خواتین کی موبلٹی کس طرح ختم ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وار نے نہ صرف ان موبلٹیز کو ختم کیا بلکہ ہماری خواتین کے ڈریس کوڈ کو بھی ٹرانسفارم کیا۔ یعنی ہم دیکھا، میں چونکہ خود ٹرائبل علاقے سے ہوں، مجھے یاد ہے میری دادی، جب ظاہر ہے لائف سٹاک ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے،
تو جب میری دادی مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح کھڑی ہو جاتی تھی دروازے میں اور وہ ایک ایک بھینس کو پھر گنتی تھی, اینڈ دا مین وڈ بی اسٹینڈنگ, جو آدمی جو چرہاوا یا جو بھی لک آفٹر کرتا تھا, دیر واز نو پردہ سسٹم. لیکن ابھی جب میں اپنے گاؤں جاتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خاتون تو نہیں ہے اس کا, کیونکہ وہ سوشل رول بھی اس کا ختم ہے, اس کا اکنامک رول بھی ختم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے. وہ چادر نہیں ہے, اب وہ کچھ اور چیز بن گیا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جس میں خواتین کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ان کو پھر کیسے بتایا جاتا ہے, اور یہ بہت سے مدرسے ایسے ہیں جس میں پڑھانے والے یا پڑھانے والی خواتین افغانز ہیں. وہ اب مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک افغان آیا تھا اور اس کا وہ مسجد کے ساتھ وہ اٹیچ تھا, پولیو کے ڈراپس دیے جا رہے تھے اور اس نے اعلان کر دیا کہ نہیں, کوئی بھی اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں دے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اب ان کی جو پروجیکٹ تھا جو 20 سال میں چلا, 30 سال میں چلا, 40 سال میں چلا, لیکن اس پروجیکٹ کے امپیکٹ خواتین اور بچوں پہ زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان مسجدوں میں آ کے کنٹرول کر رہے ہیں ان ساری روایات کو, ان کلچرل ویلیوز کو, خواتین کی موبلٹی کو, بچوں کی ایون ایجوکیشن کو, کیونکہ سب سے زیادہ اسکول جو ڈیٹونیٹ ہوئے ان جنگوں میں وہ بچوں کے اسکول ہی ہوئے, اور وہ فاٹا کے علاقے میں ہوئے, کیونکہ ان کو اور میں نے یہ بھی دیکھا ان کی مائیں بھی خوش ہوتی تھی کہ اچھا ہے کہ نہیں جائیں بچے اسکولوں میں, کیونکہ ایک نیریٹو بھی ڈیولپ ہوا نا کہ یہ ویسٹرن ایجوکیشن ہے, تو مائیں یہ کوشش کرتی کہ اپنے بچوں کو نہ بھیجتی. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فیکٹر آف فیئر بھی کریٹ کیا گیا, سائیکولوجیکلی خواتین میں فیکٹر آف فیئر کریٹ کیا گیا. وہ خاتون جو ٹرائبل ایریا میں جنگ کو بالکل ایکٹیولی گزار رہی تھی یا ایکٹیولی ایکسپیرینس کر رہی تھی, جو شہروں میں خواتین تھی وہ اس کو پیسولی فیل کر رہی تھی. بہت سی خواتین نے پشاور میں مجھے یاد ہے گاڑی چلانا چھوڑ دی تھی, میں نے بھی چھوڑ دی تھی, کیونکہ وہ ڈر, وہ خوف, وہ فیئر اتنا بڑا تھا کہ ہم لوگوں کی موبلٹی ہر طرف سے افیکٹ ہو رہی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح بچوں کے اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا, تو بہت سی ایسی خواتین ابھی بھی ہیں جو ہر جمعے کو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, اور صرف یہاں نہیں, ٹرائبل ایریا میں بھی, پشاور میں بھی, مردان میں بھی, چارسدہ میں بھی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ان ساری چیزوں کے ساتھ, جو فیئر فیکٹر کے ساتھ ایک اور چیز جو آئی کہ ہماری یونیورسٹیز میں جو ٹالرنس کا لیول ہے اور ڈبیٹ کا لیول ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. ہم نے مشال خان کی ڈیڈ باڈی بھی دیکھی, ہم نے وہ بھی ایکسپیرینس کیا. تو یہ سب افغان وار, دہشت گردی کی نتیجے میں ہی ہوا, کیونکہ ہماری یونیورسٹیز وہ جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پہ مناظرے ہوتے تھے, اور اب وہ یونیورسٹیز ایسے ہو گئی ہیں کہ احمدی اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرتا ہے, اور یہ سب سے سیریس ایشو خیبر پختونخوا میں ہے. اہل تشیع اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرتا ہے, نہ ہی کوئی جو مائنورٹی کے لوگ ہیں. جیسے میری اپنی کلاس میں کلاشا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اور مجھے جب سیشن ختم ہوا تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کلاش سے ہے. تو وہ اس لیے کہ ہماری پورا صوبہ جو ہے وہ ٹالرنس لیول ان کی زیرو ہے ٹورڈز ادرس. میں یہاں دیکھتی ہوں, یہاں لٹریچر فیسٹیول ہے, اینڈ آئی ایم شیور یہاں سے میں جو پروگرام دیکھ رہی تھی تو محمد حنیف صاحب کی کتاب کا بھی ریویو چل رہا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہر قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. پشاور یونیورسٹی میں یا پھر آپ عبد الولی خان یونیورسٹی میں اس طرح کی ڈیبیٹ کو نہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور وہ ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو پچھلے 30 سال کا جو پروجیکٹ چلا وہ سب سے زیادہ افیکٹو یا کارگر اسی علاقے میں رہا جہاں آپ کرانا چاہ رہے تھے. آپ نے پختون کو ریڈیکل بنا دیا, آپ نے پختون کو کہ وہ اتنا ریڈیکل ہو گیا کہ وہ آلریڈی اپنی رواجوں کے ہاتھوں اپنی خواتین کو اس نے بہت اوپریس رکھا ہوا تھا, لیکن ریڈیکلائزیشن کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل پاگل کر دیا. دوسرا, آپ نے
بالکل وہ ڈبیٹ جو ٹالرنس کی ہے وہ ختم کر دی. اور آپ نے ایک اور کام بھی کیا کہ آپ نے فیئر فیکٹر کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہر چیز میں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ملیٹنٹ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کون ہیں؟ بائی آپ سے مراد جو ریاست کی پالیسی میکرز ہیں. اور اس میں میں صرف اور اس میں میں یہی سننا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے. میرے خیال میں آج بہت سے لوگ اوفینڈ ہوں گے. اس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں اسی پالیسیز میں. اس میں ہم صرف ملٹری کو ہر وقت گالی نہ دیں، اس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے دانشور بھی شامل ہیں، اور اس میں ہماری میڈیا بھی شامل ہے. ہاں، اس پہ زیادہ تعلیم ہونی چاہیے. یہی دیکھیں نا آج سوری ٹو سے میں اسی لیے ذرا آکسفورڈ کا شکریہ ادا کر رہا تھا جب ہم نے درخواست کی کہ آپ کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں کے پی اور خاص طور سے پشتو لٹریچر اور پشتو شاعروں کو، لیکن اسی لیے ڈاکٹر خلیل ایک ماشاءاللہ ہمارے افشار صاحب خٹک صاحب نے اور ڈاکٹر نورین نے بہت پورے پس منظر سے دنیا میں جہاں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں یا ریولوشن آئے، خیر آپ استاد ہیں، میں ایک طالب علم کیسے پوچھتا ہوں، اس میں لٹریچر کا ایک بہت ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی روسی انقلاب کو گورکی کے بغیر اور ٹالسٹائے کے بغیر اور شولوخوف کے بغیر لکھ نہیں سکتے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی جب ہجرت ہوئی تو آج تک منٹو زندہ ہے اسی تحریر کے ساتھ جو اس نے ہجرت پہ کے در سے لکھی. میں ذرا معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے لٹریچر مثلا اجمل خٹک تھے یا پھر ہمارے قلندر مومن تھے، وہ خوشحال خٹک، احمد فراز کا معاملہ تو دوسرا تھا، وہ تو ہمارے خیالوں میں ملے، کتابوں میں ملے چلے گئے تھے نا. وہ اردو کے زیادہ شاعر ہو گئے تھے، رومانس کے زیادہ غالباً اس پورے افغان وار کے دوران یا اس سے پہلے ان کی شاعری میں وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا. تو ہماری لا علمی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، ہم جاننا نہیں چاہتے. تو ہمیں یہ آپ بتائیں کہ آپ کے لٹریچر اس دوران جو امپیکٹ ہوا افغان وار کا وہ کتنا ہوا، کس شکل میں آیا وہ آپ کی مزاحمت لٹریچر میں ڈاکٹر خلیل؟ بہت شکریہ بریلوی صاحب. آپ نے لٹریچر کی بات کی کہ دنیا کے انقلابات اور بڑے بڑے ایشوز کو ریفلیکٹ، اس میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کروں کہ لٹریچر نہ صرف ریفلیکٹ کرتا ہے بلکہ ٹرو پکچر پیش کرتا ہے. کسی بھی تاریخ دان، کسی بھی سیاستدان، کسی بھی مولوی، کسی بھی طبقے سے زیادہ سچی تصویر لٹریچر والا ہی دکھا سکتا ہے. کیونکہ شاعر، ادیب، رائٹر جو ہے وہ نہ کوئی الیکشن لڑتا ہے، نہ کسی سے ووٹ مانگتا ہے، نہ کوئی اور مفاد ہوتا ہے، اس کی نظر سوسائٹی پہ ہوتی ہے. اور وہ میتھیو آرنلڈ نے کہا تھا نا کہ لٹریچر از دی کرٹیسزم آف لائف. تو زندگی کو صحیح شکل میں ڈپیکٹ کرنے والا تو لٹریچر ہی ہے. اب ہم آتے ہیں ذرا افغان وار کی طرف، اور دنیا میں اور بھی بڑے انقلابات کو لٹریچر میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم پشتو لٹریچر کی کانٹیکسٹ میں افغان وار کو دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی پشتو لٹریچر کے ذرا مزاج کو دیکھتے ہیں، تو میں 3 اینگل سے یا 3 ادوار پر تھوڑا سا مختصر تبصرہ کرتا ہوں. ایک لٹریچر ہمارا پشتو کا اس طرح ہے کہ جو سوویت یونین کا انویژن آف افغانستان ہے اس سے پہلے کا لٹریچر ہے. اس کے بعد کا لٹریچر جو روسی افغانستان میں روسی جنگ کے بعد تخلیق ہوئی ہے کوئی شاعری، تو اس کا رنگ اور اس کا انداز اور موضوعات پہلے والے لٹریچر سے تھوڑے سے تبدیل شدہ ہے. اور پھر 9/11 کے بعد جو پشتو لٹریچر ہے اس میں ایک اور انقلابی رنگ جھلکتا ہے. تو اوورآل جو پشتو لٹریچر میں وار اور پیس کی بات ہے وہ تو ہر دور میں ہے، ابتدا سے لے کر. بلکہ میں یہ کہوں کہ ہماری لٹریچر، ہماری شاعری میں جو پشتون کے ریئل اسپرٹس ہے اس کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے. ریئل اسپرٹ سے مراد میرا یہ ہے کہ میڈیا کے تھرو اور ایک عام تاثر کے تھرو تو پختونوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے جنگجو ہے یا ایون دہشت گرد ہے، یا اس طرح اس سے زیادہ برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں انتشار پھیلانے والے پشتون ہی ہے. لیکن بالکل اس کا اپوزٹ ہے ہمارا لٹریچر اور ہمارا کوڈ آف لائف، دونوں اپوزٹ ہے. کوڈ آف لائف کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم پشتون اپنی طرز زندگی کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، پشتون ولی.
اور پشتون ولی کو ہم ڈائریکٹ پشتو بھی کہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید دنیا کی واحد زبان ہو پشتو، جو صرف زبان کا نام نہیں ہے، پوری زندگی کے ایک ڈھانچے اور ایک ضابطے کا نام بھی ہے۔ تو اس پشتون ولی کے موسٹلی زیادہ جو عناصر ہے، جو اجزاء ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں پیس قائم کرو۔ یہ ہمارے جو جرگے ہیں، یہ دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں سے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک جرگے میں وکیل بھی ہوتا ہے، جج بھی ہوتا ہے، سپاہی بھی ہوتا ہے، باقی ادارے بھی ہوتے ہیں، اور جرگہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور وہ انصاف پر مبنی بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں پشتون ولی کے کچھ اجزاء کے نام اور لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے پناہ دینا، اس کو ہم پناہ کہتے ہیں، اسائلم۔ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے بدرگاہ، کسی بھی کمزور مظلوم کو پروٹیکٹڈ پلیس تک پہنچانا، اس کو تحفظ دینا۔ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے تیگا، جس کو ہم یعنی سٹون، پتھر، سیز فائر کا مطلب ہے سیز فائر۔ ہمارے ہاں اس طرح کے پشتون ولی کے تمام عناصر کو آپ تجزیہ کریں تو نتیجہ نکلے گا کہ سوسائٹی میں پیس ہو، محبت ہو، امن ہو۔ اسی اسپرٹس اور اسی کوڈ آف لائف کو ہماری شاعری میں بیان کیا گیا ہے ابتدا سے۔ ہم اگر اپنی کلاسیکل پوئٹری کو دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں دنیا میں کتنے شاعروں کو یہ لقب ملا ہوگا کہ یہ انسانیت کا شاعر ہے۔ رحمان بابا کا نام ہی ہے شاعر انسانیت۔ اور انسانیت بھی صرف پختون انسان نہیں، صرف مسلمان انسان نہیں، صرف رحمان بابا کے علاقے کا انسان نہیں، عالمگیر انسانیت جو آدم کی اولاد ہو۔ رحمان بابا کا میسج یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کو معاشرے میں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے، سوسائٹی میں امن ہو، خوشی ہو۔ ایک شعر بھی اس کا میں آپ کو رحمان بابا کا بتاتا ہوں، پھر یہ دوسرے جو ادوار ہے شاعری کے اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ رحمان بابا کی ایک غزل میں تمام اشعار ایسے ہیں کہ شروع اس طرح کرتے ہیں کہ کرد گل اکڑا چی سیمد گلزار شی از غی مکرا پخپو کے بد خار شی۔ اس شعر کے بعد تمام اشعار، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی کھیت میں کوئی فصل بونی ہو تو پھولوں کی کاشت کرو، کانٹوں کی نہ کرو، تمہارے ہی پیروں میں چھپیں گے۔ تو سوسائٹی کو باغ اور پھولوں کا مسکن بنانے کے لیے رحمان بابا کی تمام شاعری ایسی ہے کہ پبلک نے ان کو شاعر انسانیت کہا۔ جب ہم ماڈرن دور میں آتے ہیں، سوویت انویژن کے وقت جو شاعری تخلیق ہوئی پشتو کی، وہاں پر ہمیں دو قسم کی آوازیں ملتی ہے۔ ایک مذہبی یا آپ کہیں کہ جہادی آواز سمجھے کہ وہاں پر یہ ہے کہ ایک سائیڈ سے آواز ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ پشتون جذبہ نہیں ہے، وہ اسلامی جذبہ کا ہے یا جہادی جذبہ کا ہے۔ وہاں پر تھوڑا بہت اس طرح کا ایگریسیونیس ہے کہ ہم اسلام کا نام لے کے مقابلہ کریں گے۔ لیکن 9/11 نے وہ تاثر بھی زائل کر دیا۔ 9/11 کے بعد جو شاعری ہے، یعنی اس سے پہلے جو جہادی شاعری یا تھوڑا بہت وہ تاثر جو پختونوں کو بیرونی طاقتوں نے ورغلایا تھا، یہ ٹرم میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پشتون ایز اے ہول، ایز اے نیشن بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ پشتون کو لوگ جو کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ پشتونوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے بہادر ہو، تمہارے آباء و اجداد نے بڑے کارنامے کیے تھے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے تھوڑی بہادری پر فخر کرنی چاہیے۔ تو پشتونوں کو جو کہتا ہے کہ تم بڑا مہمان نواز ہو، تو وہ اپنے آپ کو لوٹا دیتا ہے دوسروں پر۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس اسٹریٹ فارورڈ نیچر کی وجہ سے کچھ ان کی شاعری میں اس طرح کی آواز ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑی فتوحات حاصل کیے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے جنگجوؤں کو بھی پشتون اپنے کاتے میں ڈال گئے، یعنی خالد بن ولید کو بھی وہ اپنے آباء و اجداد میں شامل کرتے ہیں۔ اب خالد بن ولید تو عرب ہے، محمود غزنوی تو ترک ہے، وہ کہتے محمود ہمارا دادا نے بھی ہندوستان فتح کیا تھا۔ تو
یہ جو تاثر تھا یہ بھی 9/11 کے واقعے نے زائل کر دیا. 9/11 کے واقعے نے پشتونوں کی وہ سائیکی بدل دی. یعنی وہ جو اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کر رہا تھا وہ بھی اب نہیں کر سکا. 9/11 کے بعد پشتون شاعر کیا کہتا ہے؟ پشتون شاعر کہتا ہے کہ جس طرف سے بھی میری سرزمین پر آگ لگی ہوئی ہے وہ دونوں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ان دونوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ پراؤڈ چاہیے, ہمیں نہ کوئی آباء و اجداد کی بہادری پر فخر چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں ہماری سرزمین پہ لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہیے. ایک آخری ایک بات کہتا ہوں, ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. یعنی 9/11 کے بعد ہمارے پشتون شاعر کا جو مزاج ہے, ہمارے ایک دوست شاعر ہے ابھی بھی افغانستان میں رہتے, پیر محمد کاروان کا ایک شعر ہے. وہ اس سچویشن کو, یہ جو ہماری ہر طرف قبائلی علاقوں میں بھی اور پشتونوں کے سیٹل ایریاز میں بھی جو حالات ہے جنگ کے, اس تناظر میں کاروان صاحب کہتے ہیں, پشتو میں شعر ایسا ہے کہ مارغان دی راشی زمونگ لپو کے دے جالی اگڑی, غرم و نختر نہ لری کلے مچھنار نہ لری. یعنی اب پرندوں کو بھی دعوت ہے کہ وہ آ کے ہمارے ہتھیلیوں میں گھونسلے بنائیں, کیونکہ میرے گاؤں اور میرے پہاڑ کا جو درخت اور چنار ہے وہ دہشت گردوں نے ختم کر دیا ہے. جی بریلوی صاحب. ہمارے ڈاکٹر خلیل گفتگو کرتے رہیں اور شعر سناتے رہیں, اور آج میں تھوڑا سا یہ بھی کروں گا کہ زیادہ موقع دوں گا, وہ جو 15 منٹ نہیں, آپ لوگوں کو سوالوں کے لیے. اور لیکن ایک میں اس سے پہلے افراز صاحب خٹک کو موقع دوں گا. ہاں, اور سوال آپ پشتو میں بھی کر سکتے ہیں, ہاں جواب ضرور اردو میں سننا پڑے گا اس لیے کہ باقی لوگ بھی سمجھ سکیں. افراز صاحب, ایک بہت ذرا حساس سوال ہے اور اس کا سچ کا جواب شاید ہم پہلے بھی نہیں دے پاتے تھے اور اب بھی ذرا بڑا مشکل ہے, اور وہ ہے ڈیورنڈ لائن. جب 9/11 جب افغان آئے, یعنی سو کال یا طالبان آئے, تو ماشاءاللہ مرحوم ضیاء الحق نے وہ بارڈر ہی ختم کر دیا ان کی آمد و رفت پہ, حتیٰ کہ عرب بھی آ گئے, نہ انہیں پاسپورٹ کی ضرورت تھی, نہ انہیں شناختی کارڈ کی ضرورت تھی, اور انہوں نے اس بارڈر کو ختم کر دیا. آپ لوگ بھی جو تھے اس وقت, جو بھٹو کی جو آپ نے پھر کہا, اور بھٹو صاحب ادھر کہہ کے کہتے تھے نا سردار داؤد کو, سوری چوسے وہ لفظ, تو اب بولا وہ گنجے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, جب اس طرح دھمکیاں دیتے تھے ادھر کے. اب ہم یہ آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ چلیں وہ دور جو آپ کا تھا, یہ جہادی دور بھی اگر ختم ہو گیا, اس وقت جو ڈیورنڈ لائن کی پوزیشن ہے کیا اسی شکل میں رہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں, اور جو ایک عرصے تک آپ پہ الزام لگایا جاتا رہا, آپ کا مطلب ہے کہ جو پشتون لیڈرشپ پر, اور اس کے لیے انہوں نے اتنی جیلیں کاٹی, میرے خیال میں تینوں صوبوں کے پشتون اسٹوڈنٹس نے, ورکر نے, لیڈرشپ نے جتنی جیلیں کاٹی ہوں گی, شہادتیں دی ہوں گی, تینوں صوبوں نے نہیں دی ہوں گی جتنے KP کے لوگوں نے دی ہوں گی. کیا ہم کس طرح ڈیورنڈ لائن کی بات کریں, کیوں آ نہیں جا سکتے, کس طریقے سے؟ جی, گزارش یہ ہے کہ در حقیقت ڈیورنڈ لائن ایک استعماری لائن ہے, اس میں شک نہیں ہے. یعنی انگریز نے, استعمار نے کھینچی ہے, اور وہ اس لیے نہیں کھینچی انہوں نے کہ وہ کوئی ملک بنانا چاہتے تھے, وہ ظاہر ہے کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پھر افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے, پھر سینٹرل ایشیا پر قبضہ کرنا چاہتے. ان کی روس کے ساتھ, زار روس کے ساتھ اور برٹش امپائر کے درمیان ایک کشمکش تھی, اس میں یہ لائن کھینچی گئی, جس طرح اور لائنیں بھی کھینچی گئی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان اپنی جگہ ایک ملک ہے اور افغانستان اپنی جگہ ایک ملک ہے, یہ بھی حقیقت ہے, اور دونوں نے ایک دوسرے کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, یہ بھی ریالٹی ہے. اصل بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ فوری اہمیت کا مسئلہ ہے. فوری اہمیت کا مسئلہ امن, استحکام اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک تعلقات ہیں. دیکھیے, اس لائن کی ریکگنائز نہ ہونے کے باوجود 65 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی. افغانستان نے کہا کہ آپ ساری فوجیں لے جائیں, انڈیا کے ساتھ جنگ کریں, ادھر آپ کی ایک فوجی کی ضرورت نہیں. 71 کی جنگ میں ایگزیکٹلی یہی ہوا. تو اس کے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ, جیسے آپ نے کہا, اصل میں ڈیورنڈ لائن کو پاکستان نے بھی نہیں ریکگنائز کیا. بس جنرل ضیاء الحق نے جب کہا کہ وہاں ملینوں لوگ وہاں سے آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ جیسے, بلکہ تاریخی مثال انہوں نے دی کہ جیسے مہاجرین مکہ سے مدینہ گئے تھے, ہجرت کی تھی انہوں نے,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उन्होंने कहा कि उसी तरह की ये हिजरत है और किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने खुद इस लाइन से इनकार किया। उसके बाद लड़ाई यहाँ से लड़ती अभी जारी है, अभी भी अमीरुल मोमिनीन तालिबान का यहाँ बैठा रहता है। तो ये कैसी डिफरेंट लाइन है जिसका तो गुजारिश है कि असल बात ये, मुझे याद है 2014 में जब APC हुई थी, तो ये पेशावर में APS के वाक़े के बाद जिसके अंदर ये नेशनल एक्शन प्लान बना, मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि यहाँ खरदार तार खींचने चाहिए, लगाने चाहिए, ये कहा। मैंने भी इतराज़ किया और आफ्ताब शेरपाव साहब ने भी कहा। हमने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, इसलिए कि ड्यूरल लाइन की जो ट्रीटी, जो आखिरी ट्रीटी है रावलपिंडी ट्रीटी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर यहाँ आप इलाके की हैसियत को तब्दील करेंगे तो दूसरे फरीक से मशवरा करेंगे, नंबर 1 ये ट्रीटी का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि जो बॉर्डर के ऊपर लोग रहते हैं उनको ईजमेंट राइट होगा। ईजमेंट राइट से मुराद ये है कि वो मोहम्मद जो शबकदर से चलेगा वो अफ़गानिस्तान के अंदर कुनार में तमाम उस इलाके तक जा सकेगा जहाँ मोहम्मद रहते हैं, या उधर का मोहम्मद इधर आ सकेगा। ये उस मुआहदे में लिखा हुआ है। तो जब तक आप तब्दील नहीं करते आप कैसे, तो गुजारिश ये है कि उस पर बहुत सारी चीज़, असल बात यह कि दोनों मुल्कों के दरमियान ठीक ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये मसला असल मेरा ख्याल मसला ये नहीं, मसला ये है पश्तूनों के लिए, मसला ये है मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की स्टेट रेडिकलाइज हुई, देखिए ना माशरे रेडिकलाइज हो जाते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, वो फिर लोग ऐसा ऐसा उनको काबू पा लेते हैं, रियासत भी और माशरा मिल के। यहाँ पर स्टेट रेडिकलाइज हुई और अब तक रेडिकलाइज है। मैं दावे से कहता हूँ आज भी पाकिस्तानी स्टेट सिस्टम के अंदर रेडिकल्स हैं जो इन रेडिकल लोगों के पीछे खड़े हैं। ये सबसे ख़तरनाक बात है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स है उसने पश्तूनों को बहुत ज़ख्म दिए हैं। देखें, आपने कहा सोवियत यूनियन आया, आपने कहा सोवियत यूनियन गलत आया, लेकिन आपने कहा कि वो गर्म पानियों के लिए, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि वो गर्म पानियों के लिए आया। अब KGB की सारी दस्तावेज़ात छप गई हैं, सोवियत पोलिट ब्यूरो की हर चीज़ एक एक लफ्ज़ छप गया है, उसमें गर्म पानी का जिक्र नहीं, एक लफ्ज़ नहीं है। ये अफसाना था, ये दास्तान थी सारी लड़ाई के लिए, आपने उसमें शरीक हो गए। अच्छा, उसमें कितने लाख पश्तून मरे सरहद की दोनों तरफ। अच्छा, अब आप रूसी फ़ौजियों को, चंद दिन पहले चराट में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसमें रूसी फ़ौजें आई, नौशेरा में उन्होंने शिरकत की, और आप कहते हैं रूसियों को खींच खींच के ला रहे हैं कि आप गवादर में आके सरमायाकारी करें। वो रूसी जो गर्म पानियों की तरफ आप जिहाद के लिए करें। तो पिछले दिनों एक हमारे नौजवान पश्तून शायर ने एक शेर का बड़ा खेज़ में पश्तून में उसको पढ़ूंगा, फिर तर्जुमा आपको सुना दूंगा, बड़ा इस पर तंज किया उसने कि अभी रूस के बारे में जो पॉलिसी है, उसने कहा कि वक्त सरा बदलेगी तकाज़े द वक्त, वक्त सरा बदलेगी तकाज़े द वक्त, नन प मेंबर नबे बयान शवे दे, और मख के अमरीका जमुंग खपलावा, मख के अमरीका जमुंग खपलावा, उस वही रूस मुसलमान शवे दे। वो कहते हैं कि वक्त के तकाज़े वक्त गुजरने के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसलिए आज मेंबर पर मौलवी साहब ने जो खिताब किया तो उसमें एक नया बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि पहले अमेरिका हमारा रिश्तेदार होता था, लेकिन अब ताज़ा इत्तला ये आई है कि रूस असल में मुसलमान हो गया। तो आपकी जियो पॉलिटिक्स बदलती है, लेकिन उसकी कीमत कौन अदा करता है? वो तबाही जो देखी। तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल हैं, और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जितने मुश्तरकात हैं इख्तिलाफात नहीं हैं, मुश्तरकात ज़्यादा हैं। दुनिया के 2 और मुल्कों में ऐसी मुश्तरकात नहीं होंगी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में जो पॉलिसी बनाते हैं उनसे मैंने सामने हमेशा ये कहा है, मैंने कहा आप अफ़गानों को भाई बना लें, समझ लें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। आप अफ़गानिस्तान को फ़तह करने की कोशिश छोड़ दें, आप उनको भाई बनाएं तो आप देखिए। एक तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा जवाब हो सकें, तो आप लोग जो सवाल करें अपना नाम लीजिए, और सवाल 1 मिनट से ज़्यादा ना हो, और जवाब आप जिनसे लेना चाहें मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी 2 मिनट कर दें, तो मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भाई, पहले अगर कोई पश्तो में सवाल करना चाहते तो कर ले भाई। कहाँ से शुरू करें? आपसे सबसे आगे, चलिए इनको माइक दें प्लीज़ बेटा, फिर आता हूँ मैं, हर तरफ आऊँगा जी, प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी ज़लंद खटक है और मैं करक से बिलोंग करता हूँ। तो एजुकेशन और तालीम जो है वो जंग का सबसे इट्स द बेस्ट रिवेंज। उसके साथ साथ तालीम की एक एन एलिमेंट ऑफ इट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग।
اور وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم ایک خزانہ ہے اور جس کی چابی سوال کرنا ہے. المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو اس کو شٹ اپ کال دے دیا جاتا ہے. نہیں میں آپ کو شٹ اپ نہیں کہوں گا, آپ سوال کر لیں. ورکر جو ہے ورکر لیڈر پہ سوال کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. مولوی صاحب سے تو آپ سوال کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو کیپیسٹی سوال پلیز, یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز یا جو ہمارے دانشور ہیں, کیا ایسے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی بلڈ ہو جائے ٹو آسک دا کویسچن وائی؟ میں خیر ڈاکٹر صاحبہ جواب دیں گے افسر. جی ڈاکٹر صاحبہ چلیں آپ دیتے ہیں. جی جو ہم میرے خیال میں میں نے ایک بریف بات کی اور ایک افغان وار کے امپیکٹ سے لنکڈ, لیکن وہ آپ کا جواب ہے کہ ہماری ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. تو میں آپ کا سوال سننے کے لیے نہیں ہوں. اور دوسرے یہ ہے کہ جو سوال تو اس وقت آئے گا نا جب ہم ریسرچ کے ایونیوز کھولیں گے, یونیورسٹیز میں ڈبیٹ کھولیں گے یا ڈسکورسز کریں گے یا ایسی ہم ماحول کریٹ کریں گے جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی مشال خان کی میں نے مثال بھی اسی لیے دی کہ مشال خان نے بھی کچھ سوال کیے ہوں گے اور ان سوال کے جواب میں اس کو موت ملی. تو اس لیے یہ ایک افغان وار کا امپیکٹ ہے ہم پہ کہ ہم اتنے ریڈیکلائز اور اتنے ایکسٹریمسٹ ہونا بہت اچھی بات ہے اور جوانوں کو ہونا چاہیے, ہے نا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں وہ ہم لائن نہیں ڈرا کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کون سا سوال کس طرح انٹرٹین کرنا ہے, اس کو جواب کیسے دینا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے گا اور وہ مجھے ناگوار گزرتا ہے تو اس کا جواب تھپڑ ہوگا. تو ہم نے ڈسکشن اور ہم نے ریسرچ بند کر دی ہے اصل میں. جی آپ ویسے ایک میں دیکھنا افغان وار کا جو امپیکٹ ہوا ہے, زیادہ تر مردوں کے اٹھ رہے ہیں, خاتون کے نہیں اٹھ رہے ہیں. جی آپ پلیز نام. حاجی پاشا کہتے ہیں مجھے. میں افراد صاحب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے, اسٹوڈنٹ یونین میں بھی ساتھ تھے کسی زمانے میں, 45 سال گزرے گئے اس واقعے کو بھی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا, اسٹارٹ کیا 1979 سے, کس طرح پاکستان میں یا پختون ایریا میں دہشت گردی پھیلی اور کس طرح مجاہدین نے جنم لیا, مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ ریئیکشن نہیں تھا جو افغانستان میں ہوا اس کا؟ اب اس طرح حساب لگا لیں کہ افغانستان میں ایک ایلیگلی حکومت پلٹی گئی ظاہر شاہ کی, اس کے بعد 2-3 ملٹری کو ہوئے جو تراکی اور حافظ امین اور بابر کارمل کے, اور اس کے بعد کنٹینیوسلی وہ ایک ایکسٹریملی منسکل منورٹی تھی جس نے افغانستان پر قبضہ کیا اور افغانستان کی سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کی. جب انہوں نے سوسائٹی کو چینج کیا تو اس کا ریئیکشن تو ہونا تھا. اور یہ اگر آپ رشین ریولوشن کا بھی ذکر کریں تو انہوں نے جب سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کی تو اس کا ریئیکشن ہوا. تو ہم ریئیکشن سے کوئی صرف تاریخ کیوں سزا کر رہے ہیں؟ ہم تاریخ وہاں سے شروع نہ کریں جہاں پہ انہوں نے افغان کی ایک میجورٹی سوسائٹی تھی اس کو چینج کرنے کی, ڈراسٹکلی چینج کرنے کی کوشش کی, اور اس کوشش کا ایک ریئیکشن ہوا اور جس میں پاکستان کی رسپانس آبویسلی ایکسٹریمسٹ تھی. وہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے آپ؟ افراد صاحب کوئک, اور میں نے بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بات یہ ہے کہ افغانستان کے 6 پڑوسی ملک ہیں, 6 پڑوسی ملکوں میں سے دیکھیں نا, اور کتنے ملکوں نے پاکستان کی طرح کیا ہے. یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ ایک پڑوسی ملک کے حالات اثر انداز ہوتے ہیں دوسرے پہ, لیکن دیکھیے ایک اور مثال آپ کو دیں, نیپال کو لیجئے. نیپال بھی ایک پسماندہ ملک تھا, بادشاہی تھی وہاں بھی جیسے افغانستان میں بادشاہ تھی, لیکن نیپال میں کتنی تبدیلیاں آئیں. لیکن اس کے 2 بڑے نیبرز ہیں, چین اور انڈیا, اور دونوں ایک دوسرے کو چونکہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا لحاظ بھی کرتے ہیں, یعنی مداخلت نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ نیپال میں اتنی تبدیلیاں آئیں لیکن پرامن, اور آج دیکھیں آج وہاں آئین ہے, پارلیمنٹ ہے, ایک نظام چل رہا ہے. جو بھی افغانستان میں مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں ہم نے, یعنی یہاں فارملی کہا گیا, غلام اسحاق خان نے ایک دن کہا, جب ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ بجٹ جب بنا رہے ہیں افغانستان ہمارا 6واں صوبہ ہے. یہ ریئیکشن تو نہیں تھا, یہ تو ریئیکشن سے ذرا بہت آگے جانے والی بات ہے. تو گزارش یہ کہ جو پڑوسی ملکوں کی دوسروں کی ریئیکشن تھے اس سے ہم نے ذرا بہت آگے بڑھ کے افغانستان کی جنگ کو ہم نے انٹرنلائز کیا. پاکستان کے اندر جو جنگ آئی ہے وہ ہماری اس پالیسی کی وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے افغانستان کے مسئلے کو پاکستان کے اندر کا مسئلہ بنا لیا. بڑا مشکل ہو رہا ہے, لوگ کہیں گے کہ اپنے کئی جان پہچان والوں کو تو نہیں کرے. بھائی کوئی جان پہچان والا نہیں ہے. کوئک سوال ہو گیا, چلے وہ آپ پہلے کھڑے ہو گئے.
پھر میں آتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, پھر بائیں ہاتھ پہ چلی جائیے گا, صرف دائیں ہاتھ نہیں رہیے گا. جی آپ سوری پلیز, نہیں سوری دیکھیں وقت کم ہے, میں ہم زیادہ تر لوگوں کو چاہتے ہیں. جی پلیز. میرا نام محمد حامد ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بیسیکلی فارمر فاٹا سے بلانگ کرتا ہوں, محمد ایجنسی سے. اور یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو جس طرح اکیڈیمیا کے ڈاکٹر نورین نے اور افراسیاب خٹک صاحب نے بات کی کہ جو ٹاپک بھی آج کا یہی تھا کہ کیا کے پی دہشت گردی سے نکل آیا یا نہیں, میرے خیال میں یہاں کے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پر کیا گزری. میں خود چونکہ محمد ایجنسی سے میں کمنٹ کرتا ہوں, اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں. نہیں پلیز, وقت کم ہے ہمارے پاس. تو جو ان پر گزری, اگر وہ اپنا رائٹ یہاں پہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ریڈیکل کا اور ایکسٹریمسٹ اور وہ لیبل دیے جاتے ہیں جس طرح کے پی ٹی ایم کے لوگوں کو ملے یا بہت سارے پشتونوں کو ملے اور مل رہے ہیں. ویلکم, خوش آمدید. اچھا ہیلو, میرے خیال میں نے سوال بہت اچھے ٹائم پہ کیا. ایک منٹ رکیے. ایک تو یہ کہ میں تو میڈیا کا آدمی ہوں, مجھ پر تو سینسر ہے, تو افراسیاب خٹک آپ اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہہ دیں. معذرت کے ساتھ آپ کے سوال میں خلل پڑ رہا ہے, لیکن آپ بھی مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ سب کی طرف سے ہمارے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ممبران قومی اسمبلی محسن داور صاحب اور علی وزیر صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ جیل سے نکل کے یہاں آ گئے ہیں. اور ایک رکیے, یہ بھی میں کہتا چلوں کہ افراسیاب خٹک صاحب جو ہیں وہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کر چکے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ میں کسی سے اجازت لیتا ہوں کہ آپ سے سوال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں مجھے. ہاں پلیز, لیکن میں نے کہا کوئک کریے, وقت کم ہے. اچھا میرے دو سوال ہیں. ایک سوال, دو سوال, دو یہ دیکھیں 10 منٹ ہے میرے پاس. اچھا ایک کر لیتا ہوں, اکیڈیمیا سے کر لیتا ہوں. ایک سوال. ایک سوال جو ہے میرا افراسیاب خٹک صاحب سے ہے, وہ یہ ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر نورین نے بیان کیا کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہے ہیں افغان وار کے وہ سارے, تو اکثر ہمارے یہاں پورے پاکستان میں اور زیادہ تر پولیٹیشین سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں, وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ افغان وار کے ساتھ اور افغان جہاد کے ساتھ کے پی کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ جو آرمامنٹ تھی اور اسلحہ کلچر تھا وہ بڑا. آپ اس پہ پلیز روشنی ڈالیں. دوسرا سوال میرا اکیڈیمیا کے ڈاکٹر نورین اور ڈاکٹر خلیل صاحب سے ہیں, پلیز اٹس آن ویری امپورٹنٹ کویسچنس, کہ ہم نے اپنے اکیڈیمک کیریئر میں یہ ٹیررزم کی تعریف پڑھی ہے. اس میں ایک تعریف یہ ہے کہ ٹیررزم اور دہشت گردی وہ ہیں جس سے لوگوں میں خوف پھیلے. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک نوٹس ایشو ہوا. اس نوٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ کپلنگ پر پابندی ہے. ابھی تو پتہ نہیں اس چیف پراپٹر کو کپلنگ کا پتہ بھی ہے کہ نہیں, کہ کپلنگ کس چیز کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے پلیز یہ دیکھیں, مجھے 6 منٹ رہ گئے اور میں چاہتا ہوں آپ کا سوال کے بعد 2-3 سوال اکٹھے سن لیں, پھر افسر صاحب جواب دے دیں. ایک اور, جی آپ آئیے, مائک دیجیے. سوری مجھے بہت سارے دوست آئے. ہاں, اور میں نے کہا تھا آپ پشتوں میں بھی سوال کرنے میں ہٹ نہیں. اور ہاں, یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی ابھی تک کسی خاتون نے سوال نہیں کیا ہے. My question from Afrasiab Khatak. جی. Before, if you actually study the history, first of all, the peoples of the fought were the victims of FCR. Now there is an ordinance introduced in the KPs in the aid of civil power, which actually applies in the whole province. Don't you believe it actually against the basic spirit of the constitution and equality of the constitution as mentioned in article 25 of the constitution? میں نے پشتوں میں کہا تھا, آپ نے انگریزی میں سوال کر لیا. خیر ایک سوال اور کر لیں آپ, پھر تینوں کا جواب دے دیجیے گا پلیز. آپ عبدال متین خان سر, لا اسٹوڈنٹ فرام اسلامک یونیورسٹی. اچھا سر
میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو سر یہ پینل ڈسکشن کا نام جو ہے خیبر پختونخوا کیا دہشت گردی سے نکل آیا ہے یا نہیں, یہ بڑا محدود ٹائٹل ہے سر, کیونکہ سر میں جہاں سے بلانگ کرتا ہوں عبد چمن, جہاں سر کل ہی ہم نے اپنے علاقے کا بڑا غمخوار اور مخلص رہنما کھویا ہے, مولانا مودانی انیف صاحب. تو سر یہ بڑا ہی محدود سا ٹائٹل ہے. سر سوال میرا یہ ہے سر, جس خٹک صاحب نے عرض کیا کہ وہ پشتو کا شعر کا حوالہ دیا کہ وقت کے تقاضے بدلتے ہیں, یہ تقاضے سر کیا اسٹیٹ ہی مختص کریں گے کہ یہ تقاضے بدل رہے ہیں, یا نوجوان نسل جو نئی نسل ہے یہ خود سوچیں گے سر یہ تقاضے کون مختص کریں گے؟ جواب دے دیں گے, وقت کم ہے 5-6 منٹ. ہاں ایک پلیز ایک انہیں آگے آ جائیں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں کھٹک صاحب؟ اچھا خاتون, چلے خاتون آگے یہاں دے دیں, پھر آپ کے پاس آ جائے گا. چلیے کوئی نورین سے ہے کہ پختون خاتون ایک تو آپ کی دادی صاحبہ تھیں, اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ بہت دلیر تھیں خواتین وہاں کی, اور گولی بھی چلانے والی تھی. ایک تو وہ خاتون جو آپ کی دادی تھیں اور ان کے ساتھ پیرالل. زمانہ بدلا, وقت بدلا نا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو کریٹر ہے عورت, وہ رائٹر کون ہے, شاعرہ کون تھی پری 9/11 اور اب کون ہے؟ کیا آپ کی دادی کو آئیڈیل کیا جائے یا ملالہ یوسفزئی کو؟ چلیں اس کا کوئک جواب دے دیں, پھر آپ کا کریں گے. ہاں نورین. میرے خیال میں دونوں کی جو پوزیشن ہے, ایک وہ خاتون ہے جو کہ جس کا ایکسیس نہیں ہے ایجوکیشن کو, مگر وہ اتنی امپاورڈ ہے اپنے علاقے میں. چونکہ ہم افغان وار کے ساتھ کنیکٹڈ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ افغان وار نے کیسے سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا, تو چونکہ میں خاتون اور بچوں کو ہی لے کے ڈسکشن کر رہی تھی, تو مجھے میری دادی اس وقت ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ مردوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی, اور ابھی بھی ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی, دادی کہتی تھی. اب جو ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ایکویٹ کرنا یا ایک کو میں دوسرے پہ پریفرنس دوں, یہ کوئی, کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. میرے لیے ملالہ یوسفزئی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن کے لیے کھڑی ہوئی, جو کہ میرے خیال میں ہم پختونوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ٹرائبل پختونوں کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. آپ سوال کریں. زما د پینل دا کوېسچن دی چې د پی ټي ایم باره کې ستاسو کوم پښتانه نوجوانان چې دي هغوی ته ستاسو څه میسیج دی په کرنٹ سچویشن کې چې دوی له څه کول پکار؟ آپ نے پی ٹی ایم کا نام لیا, آپ اردو میں ضرور کر لیجیے تاکہ میں سمجھ جاؤں. جی افراد صاحب کوئک. جی بالکل, جو بھائی نے پوچھا تھا کہ اسلحہ آیا ہے, واقعی اس جنگ سے بہت اسلحہ آیا ہے. کلاشنکوف ہماری سیاست میں داخل ہو گیا ہے. کلاشنکوف کا داخل کرنا آسان تھا, نکالنا بہت مشکل ثابت ہوئے, ناممکن دکھائی دے رہا ہے. اور واقعی اس سے ساری چیزیں بدل گئی ہیں, بروٹلائز ہوئی ہے ہماری سوسائٹی. ملٹرائز تو پاکستان پہلے سے تھا, لیکن اس سے اور بڑھ گیا ہے. یہ کہ جو جس بھائی نے انگریزی میں پوچھا, میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اہم بات ہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم اور بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے. یہ جو ابھی ریگولیشن آیا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ تاریخ بھی زبردست, ڈیٹ جو ہے 5 اگست کو مودی نے کشمیر کی حیثیت کا خاتمہ کیا. 5 اگست کو آپ یاد ہے, ایگزیکٹلی 5 اگست کو ایک آرڈیننس جاری ہوا, پشاور میں گورنر نے جاری کیا, جس میں کہا گیا کہ ایک پرانا آرڈیننس تھا, ریگولیشن تھا, ایکشن ان ایڈ آف سول پاور. یہ 2011 میں جاری ہوا تھا. جو سوات میں جنگ ہوئی تھی اس کے قیدیوں کو, تاکہ وہ فوج کے ساتھ چونکہ قیدی تھے تو ان کو رکھنے کے لیے ایک جواز چاہیے تھا, تو ایک قانون بنایا گیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ وقتی ہوگا اور صرف سوات کی جنگ تک کے قیدیوں تک محدود ہوگا, اور فاٹا اور پاٹا میں لاگو ہوا اس دن. اور فاٹا اور پاٹا وہ علاقے تھے جہاں پہلے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی, ایکسکلوڈیڈ ایریا اس کو کہتے تھے کالونیل ٹائم سے. لیکن ابھی اور اس کی وجہ سے کوئی میرا خیال ہے 22 یا 25 انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں جو ابھی تک موجود ہیں, اور جو پاکستانی گوئنٹنامو بے ہیں, جیسے امریکہ نے گوئنٹنامو بے بنایا جس کے اندر امریکی قانون بھی نہیں چلتا, تو یہ اس طرح کے ہیں. ابھی یہ پورے صوبے پہ نافذ ہو گئے. اس کے بڑے اثرات ہیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اصل میں ایک طرح سے ان اناؤنس مارشل لاء جو ہے وہ ہمارے صوبے میں لگ گیا ہے. اگر اس کو چیلنج نہیں کیا گیا, روکا نہیں گیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں یہ آئے گا, یہ ہمارے صوبے کے بعد. کیونکہ جنگ وہاں نہیں, کیوں, آپ کو کیا ضرورت ہے, کہ کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ اس میں یہ ہے کہ عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے,
ये रेगुलेशन जारी होने के बाद उस दिन पेशावर हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तानी आइन को मुअत्तल किया है, सस्पेंड। और सस्पेंशन आपको पता, मैं 18वीं तरमीम वाली कमेटी में था, यानी पहले ये था कि जो आइन को एब्रोगेट करेगा, आइन को लग़्व करेगा या आइन की तखरीब करेगा तो वो गद्दारी होगी, लेकिन हमने उसमें ये लफ्ज़ डाला कि जो आइन को मुअत्तल करेगा और इफ़ समबडी विल होल्ड इट इन एबियंस, उसका तातुल का शिकार करेगा तो वो भी गद्दारी होगी। लेकिन अगर हुकूमत ने किया है तो क्या हुकूमत ने ये जुर्म नहीं किया? तो ये सबसे ख़तरनाक बात है और मैं समझता हूँ। और 5 अगस्त को किया, देखें ना, अवाम मोदी ने 5 अगस्त को, और ये तारीख भी क्या। अब ये तो क्योंकि कुछ मेहमान ऐसे आ गए तो मैं डॉक्टर खलील को कहूँगा लिटरेरी फेस्टिवल से ज़्यादा पॉलिटिकल फेस्टिवल हो गया है ये। तो डॉक्टर खलील, अगर क्विक जो सवाल हुए इसमें बारे में आप कहें तो फिर मैं एक शायद आखिरी सवाल ले सकूँ, यहाँ रखूँ, क्योंकि आपको इल्म है ना, उधर से मैं यही पिंडी आपारा से कोई बात नहीं हो रही, इधर से कोई जवाब कह देना मुझे। जी, अब मेरे लिए तो कोई पर्टिकुलर सवाल था ही नहीं, तो इसलिए मेरे जहन में नहीं बन रहा। अगर कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूं, अदरवाइज मैं अफरासियाब साहब से 100% इत्तेफाक करता हूँ। चले एक आखिरी सवाल ले लें। वैसे एक बात है, मैं ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए और हमारे मोहसिन दावर साहब और अली वज़ीर साहब इस तकरीब में जो ग़ालिबन हमारे जो ऑक्सफोर्ड का जो फेस्टिवल होता है पश्तो के हवाले से, ये पहले हमने कोशिश की कि लिटरेचर को और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, और जी अगर आप इजाज़त दें और सामईनी ऑडियंस इजाज़त दे तो मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ, ये कि क्विकली एक इन दोनों में से ये आपस में बात करें, एक इनमें से खड़े होकर माइक पर बताए, क्योंकि मैं इनको हरिपुर जेल मिलने गया था तो इनको किताबें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी किताब में जेल में किताब पढ़ी है नहीं। ऐसा सवाल ना करें कि फिर जेल चले जाएं। हमें बाहर देखना चाहिए। जी, क्या रिश्ता रहा है, ये इस पर बात करें। चलिए एक लाइन है। जेल में किताब के साथ मेरे ख्याल में शुरू तो हमारा रिश्ता हर चीज़ के साथ ही काटा गया था, इंसानों के साथ भी काटा गया था, कागज़ और कलम के साथ भी काटा गया था। लेकिन बाद में जब कुछ टाइम गुजर गया तो किताबों की इजाज़त मिली, तो उसके बाद हमारा वाहिद रिश्ता था ही किताबों के साथ, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी फैसिलिटीज़, रेडियो, अखबार वगैरह किसी चीज़ की इजाज़त नहीं थी। मोहसिन जान, मुझे कहा जा रहा है कि इसलिए नहीं कि कोई मैं कदगन लगा रहा हूँ या अफरासियाब, लेकिन वक्त हो गया है दूसरे सेशन का। मैं अपने इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बड़े ज़ियाउद्दीन मेरे साहब, मेरे उस्ताद यहाँ तशरीफ़ फरमाए, और उनके साथ यहाँ पर बहरहाल इसलिए कि दोनों रुकन असम्बली हैं, अवाम के इलेक्टेड हैं, अली वज़ीर और मोहसिन दावर की यहाँ आमद पर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज इस प्रोग्राम को आपके पुरजोश तालियों ने और ज़्यादा कामयाब बनाया। शुक्रिया। Thank you so much. Thank you for attending this session.